अस्सलाम वालेकुम। बागी स्पेशल में मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूअर्स, बागी की खसूसी ट्रांसमिशन में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मरकज़ी अमीर जनाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब से। रिजवी साहब की शख्सियत यूँ तो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। उनका ना सिर्फ उनकी नज़र जो है वो मज़हब पर, बल्कि वो गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर भी। यही वजह है कि उनकी जो सियासी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसने पहली एंट्री दी मुल्क की सियासत में, लेकिन पंजाब में वोटों के एतबार से वो तीसरे नंबर पर, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में वोटों के एतबार से वो चौथे नंबर पर रही। तो आइए बात करते हैं रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2 नवंबर को आप जो तरीक़े ख़त्म नबूवत का एक करने जा रहे हैं इवेंट है, ये क्या है? ये कोई जलसा है या धरना है, क्या चीज़ है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर आलम इस्लाम के मसाइल, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और बिलखुसूस कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोगों का ज़मीर जो है वो जगाने के लिए और पाकिस्तान की अफवाज को मुतवज्जे करने के लिए कि वक्त गुज़र जाएगा और फिर वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो आने वाला मौर्ख आपके बारे में क्या लिखेगा। आज मौका है कि कश्मीर के मुसलमानों की मदद करें और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं उनको बेनकाब करने के लिए। तो इसके लिए क्या इंतज़ाम आता है आपने अब तक किए हैं? कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? पूरे पाकिस्तान से आएंगे या कि दुनिया से भी लोग आ रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत भी लोग आएंगे और पूरी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं और लोगों ने अपनी छुट्टियाँ 2 नवंबर के लिए पीछे कराई हैं कि हमने वहाँ ज़रूर शिरकत करनी है। तो इसके लिए जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है? जी, इशारा दिया कि आप कर लें। जी, अब बाकायदा तो अभी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस तो होगी। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों पता चला आपकी पहले नज़रबंदी हुई, फिर गिरफ़्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद आपकी रिहाई होती है, बेल पे आप बाहर आते हैं, उसके बाद से एक खामोशी है, क्या वजह है? आप नज़र नहीं आ रहे। जी, मैं तो हर जगह नज़र आ रहा हूँ। मैं तो किसी मकाम पर भी पीछे नहीं रहा। सबसे पहले हमने ही कश्मीर के बारे में इतनी बड़ी रैली निकाली, फिर कश्मीर में जा रहे थे तो फिर इनके लिए परेशानी बन गई, लाखों लोग मैदान में आ रहे थे, तो कहीं भी खामोशी नहीं है। कब की बात है? मीडिया पे ये नज़र नहीं आई। मीडिया पर ज़ाहिर बात है जिनका कब्ज़ा है वो हमारी बातें कब आने देते हैं। वो तो 10 आदमी नाबीने खड़े हो तो उनकी खबर आ जाती है, तो देखने वाले लाख भी हों तो किसी को नज़र ना आए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या पैमरा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, जिस तरह आपको कवरेज दी जाती थी उस तरह नहीं आ रहा है? नहीं, हमें कभी भी कवरेज नहीं दी गई। या कवरेज दी जाती तो फिर हमारा बहुत और ही कोई निज़ाम होता, तो कोई बात नहीं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो मेरा रब चाहेगा। अच्छा, ये बताएं, अभी आपने जो बात की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो आप इवेंट कर रहे हैं, तो इसमें लब्बैक या रसूलुल्लाह का, इसमें आपने बताया कश्मीर इशू को हम हाईलाइट करेंगे। तो कश्मीर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी जो तकरीर है जो उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में की, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तकरीरों से तो मसला कभी हल नहीं ना हुआ। जब बनु खुज़ा के साथ हुजूर का मुआहदा हुआ हुदैबिया के मकाम पर, तो उसके बाद उन पर हमला हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त फरमाया मैं आ रहा हूँ। ये तो नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी खातिर जंग कर दूँ, बल्कि हुजूर ने फरमाया मुआहदे की जो दोबारा तजदीद नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया मैं आ रहा हूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, मक्का फ़तह हो गया। तो तकरीरों से तो बात नहीं ना होती। सिद्दीक़ अकबर ने तकरीर ने तो नहीं की, फरमाया वो मैं आ रहा हूँ। लश्कर उसामा भी जाएगा और क़यादत भी वही होगी और मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ भी जिहाद होगा और मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ भी जिहाद होगा और जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत है उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद हो। तकरीरों से तो बात, तकरीर अच्छी करने से, सिद्दीक़ अकबर ने पहले तकरीर फरमाई फिर उस पर अमल करके दिखाया। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का हल क्या है इस वक्त? जिहाद, बिल्कुल। आज भी मैं यही कह रहा हूँ और आने वाली नस्लें भी हमारी यही कहेंगी, जिहाद के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और वो वक्त क्या है? यही वो वक्त है जब हमने जिहाद करना है? बिल्कुल यही वक्त है। कब और वक्त होगा? जब बच्चियों के साथ रैप हो रहे हैं, उठा कर ले जा रहे हैं, बच्चे ज़बह हो रहे हैं और लोग जो है वो घरों के अंदर महबूस हैं, घरों में कब्रें खोदी जा रही हैं, तो इसके बाद कौन सा और वक्त आएगा? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि जो आज का दौर है ये जंगों का दौर नहीं है, ये हम दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी पावर्स हैं, मुल्क जो है वो मुतम्मल नहीं हो सकता कि जंग करे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? फिर क्रिकेट मैच का तो मुतहम्मिल है ना,
وہ ہو گیا ایک اور کرکٹ میچ رکھ دیں. اگر کشمیر کرکٹ میچوں سے فتح ہوتا ہے تو وہ کرکٹ عالمی کرکٹ یہاں رکھ دیں. کوئی تو حل ہوگا نا اس کا. وہ بتائیں وہ متعمل جنگ کا نہیں ہے تو کرکٹ کا متعمل ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں کھانے والے دسترخوان لگانے کا متعمل ہے, یا بجلی پاور بنانے. کچھ تو متعمل ہے نا ملک, جس کا متعمل ہے وہ کریں. 1 کروڑ نوکریاں دے دیں آپ, وہ بھی متعمل نہیں 1 کروڑ نوکریوں کا. پھر بتائیں پاکستان کس چیز کا متعمل ہے؟ صرف کھانے پینے کا. اس کا مطلب کہ آپ جو موجودہ حکومت ہے اس کی خاص طور پہ کشمیر پالیسی اور عموماً اس کی جو دیگر پالیسیز ہیں ان سے متفق نہیں ہیں. پالیسی ہے ان کی کون سی پالیسی؟ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے کار جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. بن جانا اور بات ہے, اندر کوئی دم خم ہو تو پھر بات اور ہے. عمر بن عبدالعزیز صرف گھر سے مسجد سے خطبہ دے کر گھر تک پہنچے تھے نا تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا, اور صبح ہونے تک ارب پتی لوگ فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. یہ کیا بات ہے؟ مولانا آپ نے تحریک نمود سے تحفظ رسالت شروع کی اور ماشاءاللہ زبردست لے کر اسے چلے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی امپریسو تحریک تھی. ابھی ایک مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نعرہ لگایا ہے, وہ بھی ناموس رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ ملک کو جو ہے ان موجودہ بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو وہ آ رہے ہیں وہ ایک دھرنا دینے. آپ اس دھرنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ نہیں, مولانا صاحب کا جمہوری حق ہے, یہ خود کہتے رہے ہیں کہ دھرنا جمہوری حق ہے, دھرنے سے ہم ملک بچائیں گے. حضرت صاحب نے بھی دیا ہے, جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے بھی 126 دن تو دیا ہے نا دھرنا, اور کہتے تھے کل میں لاہور بند کرنے آ رہا ہوں, پرسوں میں پشاور بند کرنے جا رہا ہوں, پرسوں میں فیصل آباد جا رہا ہوں. جو صدر صاحب ہیں وہ کار سے اتر کر بند کر دو یہ دکانیں, تو وہ جو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ کیا بات؟ نہیں, دھرنا تو ہونا چاہیے, لیکن آپ اس میں شریک نہیں, دھرنا نہیں ہونا چاہیے. دھرنا تو مولانا وہ کہہ بھی نہیں رہے نا دھرنا ہونا ہے. مارچ جو کر رہے ہوں نہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں مارچ کے لیے آ رہا ہوں, تو مولانا کو حق دیں, کرنے دیں ان کو مارچ. آپ شریک ہوں گے؟ مولانا کو کرنے دیں نا ذرا, وہ ان کے ساتھ ساری قوت ہے, جمہوری بھی اسلامی بھی, وہ ساری ان کے ساتھ قوت ہیں, تو مولانا کو میدان لگانے دیں. آپ کو انوائٹ کیا ہے انہوں نے؟ یہ مجھے نہیں کیا. اور اگر آپ کرتے ہیں وہ انوائٹ تو پھر ہماری شورا جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ اس وقت جو عمران خان نے ایک وہاں پہ جنرل اسمبلی میں بھی اسلاموفوبیا کا بڑا ذکر کیا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک دنیا میں اس وقت جو اسلام کا ایک پرسیپشن ہے اس کو کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب کو خود چاہیے تھا نا یہاں اسلام کا صحیح نظریہ پیش کرتے, پھر جا کر دنیا کے سامنے ماڈل پیش کرتے کہ دیکھو پاکستان میں یہ اسلام ہے, ہم نے اسلام پر عمل کیا, تم کیسے کہتے ہو؟ جب خود یہاں مسجدوں کے سپیکر انہوں نے اتروائے. اسلام فوبیا تو پہلے ان کو ہوا ہے. مسجدوں کے سپیکر کس نے اتروائے؟ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگوائیں؟ علماء کے خطبات کس نے بند کیے؟ اسلامی کتابوں پر پابندی کس نے لگائی؟ سورہ انفال اور توبہ قرآن کی جو ہے یہ کس نے نکالی نصاب سے؟ اور زنا کے بل کس نے پاس کیے؟ اسلام فوبیا تو ان کو خود ہوا ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہاں جا کر اسلام کی ترجمانی کریں صدیق اکبر, یا پھر چلتے چلتے داتا علی اجویری کریں, یا اعلیٰ حضرت بریلوی اور مجدد الفسانی کریں, یا سلطان الہند کریں. یہ اسلام کی ترجمانی تو تب کرتا ہے یہاں اسلام کا بول بالا ہوتا اور گلی کوچے میں پورا اوپر تک اسلام نافذ ہوتا, تو پھر جا کر کہتا دیکھو یہ میری سٹیٹ ہے, یہاں اسلام نافذ ہے, بتاؤ, انگلی اٹھاؤ. تو یہ تو خود اسلام کے خلاف سارے کام کرتے ہیں. یہ ختم نبوت پر جب ڈاکہ پڑا اسمبلی میں موجود نہیں تھے. 12,000 شیل ہمارے اوپر گرائے گئے, یہ وہاں موجود نہیں تھے. 8 ہم نے شہیدوں کی وہاں لاشیں اٹھائیں, یہ موجود نہیں تھے. اب ہمیں جو ایک ہمارا کریک ڈاؤن کیا, اس کے اندر ہمارے 2 بڑے عالم شہید ہوئے. ایک جیل کے اندر ہی شہید ہو گیا, ان کو جناب وہ کمبل اور رضائی نہیں دی گئی. ایک عالم ہے, ان کو بٹھا کر لے گیا, شوگر تھی, ان کا پاؤں سلنسر پر وہ چپک گیا, بعد میں ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی, وہ شہید ہو گئے. ہمارے جو ہے 2 اور نوجوان شہید ہو گئے. یہ کون سے کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ, کس ریاست مدینہ کی کہ جس کے اندر کیسر و کسرا کی فوجیں تبوک میں آئی کھڑی تھیں اور وہاں میچ ہو رہے تھے. ہمیں بتائیں نا وہ ریاست مدینہ کی بات. کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو حضور نے فرمایا اوپر اڑنے والی شیطانہ ہے, اور جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ شیطان ہے. کبوتری کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے, تو گیند کے پیچھے بھاگنے والا کون ہے؟ اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے جو دھرنے ہوتے تھے یا وہاں پہ اجتماعات, اس میں اکثر ہم نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے. آپ کی جو جماعت ہے, آپ خود ہیں پاک فوج کے, ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ہیں یا حق میں ہیں؟ جی مولانا جو انہوں نے بات کی تھی وہ مولانا صاحب نے خود ان سے بات کر لی ہے.
ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم تو صرف ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ کے پاس ہتھیار ہیں, آپ کے پاس بہترین فوج ہے, انٹیلیجنس ہے. آپ کہتے ہیں پوری دنیا, تو پھر آپ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں اور مقبوضہ کشمیر کی مدد کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے عالم اسلام کی آپ مدد کریں. برما کی بچیوں کے کباب بنا کر کھائے گا کوئی بولا؟ بالکل صحیح. شام کے اندر قیامت گزر گئی کوئی بولا؟ افغانستان وہ پہاڑیوں سے بھی پانی نکل آیا, اتنی بمباری ہوئی, قلعہ جنگی کے اندر قیامت ہوئی, کنٹینروں میں بند کر کے ادھر وہ گانتا ناموبی کے اندر حیوانوں کی طرح پنجروں میں ان کو رکھا. وہاں انسانیت کے حقوق صرف غیر مسلموں کے لیے ہے. مسلمان جہاں بھی, اقبال کہتا ہے شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کردہ بر گرگاں حلال. اقبال کہتا ہے میں یورپ میں پڑھ کے آیا, میں نے دیکھا پورا یورپ اس بار پر متفق ہے کہ جہاں بھی مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا اس کو کھا جائے, اس کے لیے کوئی جرم نہیں. نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہتا ہے اٹھو مسلمان, خود اپنے قانون وضع کر, خود اپنی اقوام متحدہ بنا, ان کفن چوروں سے تمہیں کیا امید ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو دھرنے تھے, دونوں دھرنے, ان میں جب آپ کا حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ قادری صاحب یا جلالی صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کیا ایشو ہے؟ پتہ نہیں کون سے قادری صاحب مخالفت کرتے ہیں. مولانا جو آصف اشرف جلالی صاحب ہیں اور جو قادری ان صاحب, کا اپنا موقف ہے, ہر بندے کا اپنا موقف ہے, ان کو بیان کرنے دیں. ان کا طریقہ لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمہوری حق جو آپ کہتے ہیں سب کو بولنے کا حق ہے تو بولنے دیں ان کو, تو جتنا مرضی کو بولتا چلا جائے. بات تو میدان کی ہے نا. نہیں, آپ دھرنا ختم کر دیتے ہیں, وہ دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں, اس میں تو ان سے کنفیوژن سا پیدا یہ تو ہوتا ہے. سوال ان سے ہونا چاہیے نا. ہمارے دھرنے کے ساتھ نہ ان کا کوئی تعلق تھا تو نہ کوئی بات کوئی تھی. تو اس سے تعلق ہم نے اپنا جو مقصد تھا وہ پورا کر لیا, ہم آ گئے. اگر کوئی 10 بھی اس کے بعد دھرنے جاری رکھتا ہے تو ہماری صحت پر کیا اثر ہے؟ اچھا ایک بتائیں کہ ابھی آپ کی جماعت جو ہے ماشاءاللہ پنجاب میں وہ ووٹوں کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ رہی ہے حالیہ الیکشن میں, اور پورے پاکستان میں وہ چوتھے نمبر پہ رہی ہے. تو آئندہ بھی آپ سیاست میں اسی طرح ایکٹیولی حصہ لیں گے, اور جو آ رہے ہیں جو ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں کیا آپ کی جماعت حصہ لے گی؟ انشاءاللہ تعالی بھرپور. اور ہم نے ابھی تیاریاں شروع کر دی ہیں. آپ نے امیدوار جو ہے ان کو پرکھنا شروع کر دیا ہے, ان کو دیکھ بھال ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کھڑا کرے, اس کو نہ کھڑا کرے. نچلی سطح تک ہم نے ساری جو یوسیوں کے اندر اپنی سارے معاملات مکمل کر لیے. ایک بڑا سوال ہے, ذاتی سا سوال آ جاتا ہے, آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, فوٹیجز دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے نا ابیوز بڑا ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ گالیاں دیتے ہیں. وہ ایک گالی نکال کر دکھائیں, ایک گالی صرف. اب یہ بغیرت تو, یہ تو حضور نے بھی فرمایا قیامت والے دن بغیرت بندے کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا. کسی کو بغیرت کہنا گالی تو نہیں ہے, یہ تو اس کی حقیقت بیان کر. یہ جو کہتے ہیں وہ بڑے ایک آپ کے حوالے سے ایک شہرت اس کی ہوئی کہ تیری پہن دی سری, اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایک اور مولانا نے بات کی ہے, وہ میری تصویر لگا کر جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو میری زبان پر آج تک میں نے یہ زبان پر بھی یہ لفظ نہیں ہے, یہ تو نکالنا تو بڑی سوشل میڈیا پہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے. میں گالی نہیں دیتا بالکل, کوئی ایک میری لگا کر. باقی لے کے بغیرت تو اس کے بارے میں تو الدیوس حضور نے بھی فرمایا, الدیوس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ جو ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ بھی بڑا ہے کہ فلاں سے ہم قرضہ لے لیں, اگر وہ قرض واپس مانگے تو انہیں کہیں جی آیا جائے گا. بالکل ایسی بات ہے, لے چکے ہیں ہم سے واپس. سود تو اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ جائز ہے. اس کا اتنا کم از کم گناہ پتہ ہے کیا ہے, کتنا حضور نے فرمایا. اب یہ میڈیا پر لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے. اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری ہے, کم از کم. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے پھر. اور نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا وربل جاہلیت مودون واول ربان ادا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنہ مودون کلو. فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں, اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا, ان کا ہر سود آج میں روند کر جا رہا ہوں, آج کے بعد سود نہیں کرنا. یہ تو حضور نے خود فرمائی ہے بات. اب ایک ہی تو جرم ہے جس کے بارے میں فاذنوا بحرب من اللہ و رسول ہے. اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. اور یہاں کہتے ہیں او مولوی صاحب کوئی آپ ایسی صورت نکالیں جس میں سود جائز ہو جائے. اب کل کو یہ اور بات کرے کہ مولانا صاحب مجھے خنزیر کھانے کا جی چاہتا ہے, صورت نکالو تو خنزیر جائز ہو جائے. کتا کھانے کا جی چاہتا ہے, یہ کوئی باتیں کرنے والی. کلمہ پڑھنے کے بعد مومن جو ہے حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے, یعنی بے زبان ہے, اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے. لیکن ہمارا تو سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے, سارا بینکنگ سسٹم اسی پہ چلتا ہے. تو پھر اس کو تبدیل کس نے کرنا ہے؟ نیا پاکستان کم از کم بنائے نا جی. ریاست مدینہ کا مطلب کیا وہاں سود چلتا تھا؟ حضرت صاحب سے یہ سوال ہونا چاہیے نا, بھائی 13 مہینے ہو گئے قبلہ, تو کم از کم کوئی تو جھلک دکھائے نا ریاست مدینہ والی.
وہاں میچ ہوتے تھے، 13,000 پولیس والے جو ہے وہ سری لنکن ٹیم کی حفاظت کے لیے جاتے تھے. پورے لاہور میں جنریٹر چل رہے ہیں جہاں بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ گھر کے بل نہیں دے رہے، اور خودکشیاں 4 بچوں کی آج بھی میں نے دیکھا تو ایک پچھلے صفحے پر قتل ہی قتل لکھے ہوئے تھے. ایک ہماری ہم متشدد ہیں، بتائیں ہماری جماعت نے کیا تشدد کیا ہے؟ ایک کوئی بتائے، ہمارا چیلنج ہے. یہ ساری مسجد جو ہے وہ 10 دن یہاں نماز نہیں ہوئی. میں نے تو جا کر چوک میں گرفتاری دی. اب وہ مجھے پتہ تھا کہ میری آڑ میں انہوں نے مسجد کی توہین کرنی ہے. میں نے لڑکوں کا میری ویل چیئر چلاؤ، میں نے چوک میں جا کر گرفتاری دی صرف اللہ کے گھر کی حفاظت کی. لیکن پھر یہاں آ گئے، گیٹ توڑ دیے، ساری بجلی توڑ دی، دروازے توڑ دیے. یہ جو لائبریری میں بیٹھے ہیں یہاں توڑ کر اندر داخل ہوئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا توہین کی ہے. پھر لوگ کہیں گے جی یہ اشتعال انگیزیاں کرتے ہیں. ہم سارا کچھ برداشت، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ جو 2 نومبر کا آپ کا ہو رہا ہے ایونٹ، اور اس میں طریقے لبیک یا رسول اللہ اور لبیک پاکستان کا، تو اس کا جو ہے منتج یہ ہو سکتی ہے کسی دھرنے پہ؟ نہیں، ہمارا دھرنے کا کوئی جب ہوگا تو ہم اعلان کر کے جائیں گے. مستقبل میں آپ آ سکتے ہیں اس طرح جس نہیں، طرح اس ماضی طرح میں آپ کوئی آتے رہے؟ آنے کا پروگرام نہیں ہے. جب کوئی دین کی بات آئے گی تو پھر ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں. جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی یہ تھے جناب علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے غزوہ ہند کا، یہی وقت ہے جب کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف جہاد سے حل ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا جو اس وقت فائنینشیل سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس میں سے سود کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے اور بھی دیگر بہت سی باتیں کی اور بہت سی کلیریفیکیشنز بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا ایسے کسی بھی جگہ پہ گالی نہیں دی. جو مجھ سے گالیاں منسوب کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں. ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ غوری آیا تو وہ بالکل درست ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.